अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सबा आई वाली फ्रॉम रेहान टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। और आज मैं फिर हाजिर हूं अपने नए पॉडकास्ट के साथ, न्यू गेस्ट के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोकस ऑन फ्यूचर ऑनलाइन एजुकेशन। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सादिया फ़ारूक। सादिया फ़ारूक का ताल्लुक जो है वो है वाकई पंजाब से, और उन्होंने बीएस इन लिंग्विस्ट एंड लिटरेचर कंप्लीट किया हुआ है। और इसके अलावा वो प्रोफेशनल लेवल पर आईलेट्स इंस्ट्रक्टर, कंटेंट राइटर एंड अमेजन केडीपी ऑथर के तौर पर भी काम कर रही हैं। और आज ये हमारे साथ एज अ रेहान टीचर ट्रेनिंग बोर्ड की स्टूडेंट के तौर पर बैठी हुई हैं। इन्होंने बैच नंबर 25 ज्वाइन किया है ताकि ये अपनी डिजिटल स्किल्स को और इन्हांस कर सकें। तो आज हम बात करेंगे सादिया से अपने टॉपिक पे, और कुछ सादिया की लाइफ जर्नी के बारे में भी बात करेंगे। सादिया जो हैं अब रेहान स्कूल के हवाले से सादिया ई कॉमर्स वाली के नाम से जानी जाती हैं। तो वेलकम सादिया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सादिया, आप अपना थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को जो है ना इंट्रोडक्शन दे दें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिया फ़ारूक है, जो कि अब करंटली मैं रेहान स्कूल में इनरोल्ड हूँ और मैं सादिया ई कॉमर्स वाली के नाम से जानी जाती हूँ। मैंने अपनी हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन सऊदीया से की, देन उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की है बीएस इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स में। फिर फर्दर मैंने कैरियर के लिए अमेज़न केडीपी एंड कंटेंट राइटिंग को चूज़ किया, तो जो कि अभी साथ साथ काम चल रहे हैं मेरे। माशाल्लाह, आप काफ़ी क्रिएटिव लगती हैं और काफ़ी हार्ड वर्क हैं। एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन जो है ना आप फील्ड से मुंसलिक हैं और अपने आप को जो है ना अपना हार्ड वर्क देख के आगे कर रही हैं। और माशाल्लाह आपको देख के लोग भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे और देखेंगे कि समटाइम्स बहुत सारे लोग अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि जिस तरीके से आपको ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ मिल चुकी हैं और ऑनलाइन लोग बहुत कुछ एक टाइम में अटेंड कर रहे जी हैं। सादिया, आपको जो है रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए हैं, अभी हमारा 3rd वीक चल रहा है। थर्ड वीक चल रहा है, सही। तो वैसे भी आप ऑनलाइन क्लासेस दूसरी भी लेती रही हैं, तो ज़रूर आप हमें इस टॉपिक के बारे में भी अच्छा इंसाइटफुल और अपनी जर्नी शेयर होगी आपकी हमारे साथ। तो मेरा जी जी। पहला क्वेश्चन आपके साथ ऐसा है कि आपके नज़दीक फ्यूचर में ऑनलाइन एजुकेशन कैसा होगा? मेरे ख़्याल से कि फ्यूचर में ऑनलाइन एजुकेशन और ज़्यादातर उनका फ़ोकस डिजिटल स्किल्स पे हो जाएगा। और जैसे अभी हम अगर देखें अपने लेवल पे, तो हमें अभी बैचलर्स की है, तो हमारे लास्ट सेमेस्टर्स तक आके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो बिल्कुल पेपरलेस हो गए थे, ऑनलाइन पीडीएफ्स वगैरह। तो आगे फर्दर तो और ज़्यादा एडवांसमेंट आ जाएगी। मे बी उनकी एजुकेशन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डिवाइस पे ही हो जाए, और उनका ज़्यादातर फ़ोकस पे स्किल्स पे होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आजकल हर जगह अगर हम देखा जाए तो ऑनलाइन आपके कॉलेज के एडमिशन्स चल रहे हैं, ऑनलाइन स्कूल एडमिशन्स चल रहे हैं, इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स भी आपके ऑनलाइन होते जी हैं। जी। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पेपर वर्क जो है ना ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है हमारे इधर से। तो ऑलमोस्ट अब यही है कि एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हम लोग फिर भी एक पेशेंट गोई के हिसाब से ये कह सकते हैं कि भाई आने वाला जो वक्त है वो हमारा ऑनलाइन ही होगा, और जो हमारी फ्यूचर लर्निंग हमारे बच्चों की होगी वो भी ऑनलाइन ही ज़्यादा बेस्ट करेगी। जी क्या बिल्कुल। ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेडिशनल क्लासरूम को रिप्लेस कर सकती है आपके ख्याल से? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स होते हैं उसमें टीचर और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होता है, उनकी इमोशनल अटैचमेंट्स भी होती है, और एक इजीली एक्सेसिबल होता है टीचर के। स्टूडेंट ने कुछ को क्यूरी है पूछ सकता है, कोई टास्क है इजीली वो दिखा के टीचर से क्वेश्चंस पूछ सकता है। बट जो ऑनलाइन होते हैं एजुकेशन, उसमें समटाइम्स डिफ़िकल्टी होती है, स्टूडेंट्स को भी टीचर्स को भी नहीं एनालाइज करने में प्रॉब्लम होती है। तो एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जिस तरह ऑनलाइन भी अब आप देख रही हैं कि जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है और भी बहुत सारी ऐप्स आ रही हैं। अब अगर हम वैसे देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि और कुछ नहीं तो 80% तो वो आपकी जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स हैं उसको रिप्लेस कर रहा है। वो कैसे कि जिस तरह ज़ूम पे हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, अपनी क्लास का ही अगर हम जी थोड़ा-सा हवाला दे लें, तो किस तरीके से अगर हमें किसी भी चीज़ में डिफ़िकल्टी होती है, तो हमारी टीचर्स जो हैं स्क्रीन शेयरिंग पे आ जाती हैं। दे कैन इजीली जी सी आवर बिल्कुल। होमवर्क्स, आवर लैपटॉप्स, और हमारी स्क्रीन को अच्छे से देख लेते हैं और हमें जो है ना
اس چیز کو ریپلیس کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہاں مسٹیک ہے اور یہاں یہ سب کچھ ہے. تو آلموسٹ لگتا ہے 80% جی تو اس طرح کا ہو بھی سکتا ہے کہ وہ ریپلیس کر جائے گا. بٹ آنے جی والا ایسا ہی دور ہے. اور کیسا ہے؟ ہم لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں نا کہ ہائبرڈ کلاس روم چوز کر سکتے ہیں کہ جس میں ایگزیکٹلی. دونوں چیزیں ہوں تو وہ اچھا ہے. اور یہ واقعی بات ہے کہ ٹیکنالوجی جیسے آج کل زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے تو اوبویسلی آگے پھر ہمیں بھی اس کے حساب سے چلنا ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنوں کے حساب سے جو ہے نا نئی کی نئی چیزیں نکل رہی ہیں اور پرانی چیزیں جو ہے نا ہماری ایز اے سائڈ لائن جا رہی ہیں. تو آپ کے خیال جی میں آج کے اسٹوڈنٹس کے لیے آن لائن لرننگ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ میرے خاص سے بہت امپورٹنٹ ہو گیا. اور اسپیشلی جیسے یہ ایرا جا رہا ہے، یہ اے آئی کا ایرا جا رہا ہے. تو اس میں اگر دیکھا جائے کہ ہم ہر چیز میں دیکھیں تو ایون کہ اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ڈیوائسز پہ دیکھیں تو ہر جگہ ہر ایپ کے ساتھ ایک اے آئی کو انہوں نے کانٹینٹ ایڈ کیا ہے، اے آئی کی اسپیشل ایک اسپیس بنائی ہے. تو بالکل صحیح کہہ آج کل تو بلکہ یونیورسٹیز میں انہوں نے اے آئی کو مسٹ کر دیا ہے کہ اس کو رہی ہیں. بالکل. آپ نے سیکھنا ہے، کرنا ہے. تو بہت ضروری ہو گیا اس کو آپ کرنا. بالکل ہم یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بچے کی جب بچے نے آگے جا کے اسی چیز کو کرنا ہے تو بچے کو بیس تو کم سے کم آپ کی یہیں سے آن لائن سے ہی بننی چاہیے. تو کیا آن لائن ایجوکیشن ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ایکولی بینیفیشیل ہے؟ یس سم ہو ہے کیونکہ نا اس جو اے آئی آن لائن ایجوکیشن ہے اس میں دیکھا جائے تو اے آئی کی ایجوکیشن پرسنلائز ہوتی ہے کہ وہ اگر پرسن ہے نا تو اس کے حساب سے وہ انالائز کرتا ہے کہ اس کو کیا ڈیفیکلٹی ہے، کیا پرابلم ہے، اس کے اکارڈنگلی وہ آنسر کرے گا. نئی پرابلم ہو رہی وہ پھر اسٹوڈنٹ کوشچن کرے گا تو وہ اس کو ایزیلی جب تک اس کا کلیئر نہ ہو جائے تب تک اس کو کرے گا. تو یہ سب کے لیے ٹھیک ہے، اچھا ہے. کیونکہ وہ اور ٹیچرس بھی آج کل ایسے ٹرینڈ ہیں کہ وہ بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں بہت اچھے سے گائڈ کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ بہت اچھے سے جو ہے نا آن لائن کو وہ سیکھتے بھی ہیں اور بچوں کو بہت اچھے سے گائڈ کرتے ہیں. تو آپ کے خیال سے آن لائن ایجوکیشن کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج کیا ہے؟ آن لائن ایجوکیشن کی ایک تو سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک ایزی جیسے کہہ لیں آپ کے ہوم، آپ گھر میں بیٹھ کے ایزیلی آپ لرننگ کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی آل اوور دا ورلڈ. یہ ایک تو سب سے مین ایڈوانٹیج ہے. اینڈ سیکنڈلی آن لائن ایجوکیشن کی یہ بھی بات ہے کہ اگر ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے مینز ہم لوگ کچھ ایسی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں ہماری کنٹری میں اویلیبل نہیں ہے یا پھر ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. جیسے آج کل یوٹیوب پہ بھی کافی کورسز آ گئے تو بالکل بہت اس کے بھی بینیفٹس ہیں اس لحاظ سے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پرپز ہے کہ بھئی آپ یہاں بیٹھ کے آپ باہر کا کوئی کورس کر سکتے ہیں، آپ آؤٹ آف کنٹری سے کچھ اور جو ہے سرٹیفکیٹس لے سکتے ہیں، یا وہاں کے لوگ یہاں کی ڈگریز کی یا کوئی اسکلس کی سرٹیفکیٹ لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ایٹ لیسٹ ٹریول نہیں کرنا پڑتا، فزیکلی کہیں نہیں جانا پڑتا. آپ جو ہے بیٹھ کے ہر چیز کی جو ہے نا لرننگ کر رہے ہو. تو آپ کے خیال سے جی کیا آن بالکل. لائن سرٹیفکیٹ فیوچر جاب کے لیے ویلیویبل ہوں گی؟ یس آئی تھنک ہوں گے ویلیویبل کیونکہ وہی پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ آج کل جیسے جا رہا ہے ٹائم اس میں دیکھا جائے تو آن لائن بچے کورسز کر رہے ہیں. آن لائن ایجوکیشن آج کل گھر سے بیٹھ کے ابراڈ وہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشنس لے رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. پھر اس کی جتنی ڈگریز ہیں وہ جب سسٹم ہی سارا آن لائن کی طرف جا رہا ہے، ٹیکنالوجی بھی ہر ایک چیز میں آ گئی ہے کہ آپ کو کچھ بھی ہے تو آپ کو اپلائی بھی کرنا آن لائن بھی کرنا ہے. تو اوبویسلی پھر سرٹیفکیٹس بھی ایک طرح سے ویلڈ ہو جائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ یہ سرٹیفکیٹ ہمارے لیے اسی لیے ویلڈ ہو جائیں گے کہ یہ ایک پریکٹیکل سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں. ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو ہمارے ایکسپیرینس مانگا جاتا ہے، ہم سے ہمارا پریکٹیکل پوچھا جاتا ہے. جبکہ ٹریڈیشنل جی اسکولنگ میں ہمیں زیادہ تر پریکٹیکل ورک نہیں ہوتا، وہاں پہ جو ہے نا ہمیں زیادہ تر ڈگری ہولڈرس کے طور پہ ایز اے پیپر ورک ہمیں کرایا جاتا ہے. لیکن جو ہم کہتے ہیں کہ یہ اے آئی جو بیسڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا وہ اصل میں پیپر ورک سے کم ان کی اسکلس جو ہے نا وہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ جو ان کی اسکلس ہوتی ہیں وہ انہیں بہت آگے لے کے جاتی ہے، وہ ان کے پریکٹیکل لائف میں بہت زیادہ کام آتی ہے. تو ہوپ فلی سو کہ آج کل بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے بٹ ان کے پاس اے آئی اسکلز ہیں اور وہ بہت اچھی اور بیٹر جابس کر رہے ہیں آن لائن. بالکل. کیونکہ ان لوگوں کو کوئی میٹر ہی نہیں کرتا کہ آپ نے کوئی ڈگری نہیں لی، ان کو تو اسکلز میٹر کرتی ہیں اور وہ اسکل اس بچے کے پاس آلریڈی ہوتی ہے. تو پھر جی بالکل. آپ کے خیال سے اے آئی ٹیوٹر کا کیا ہیومن ٹیچر کی جگہ لے سکتا ہے؟
اے آئی جو ہے وہ ٹیچر کو ریپلیس کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ اے آئی جیسے پھر دیکھا جائے اے آئی بہت ایڈوانس ہے، اس میں بہت سے فیچرز ہیں، بٹ جیسے کہ ہیومن مائنڈ سوچتا ہے، اس میں ایک ایموشنل فیچر ہے کہ جب وہ دوسروں کے ایموشن سمجھ سکتا ہے، یا پھر وہ ایزیلی وہ دوسروں کو انالائز کر سکتا ہے پرابلم کو، اس طرح اے آئی نہیں کر سکتا، تو وہ ریپلیس نہیں کر سکتا۔ بٹ یس، ٹیچرس کو اتنا گائڈ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اے آئی کو خود سیکھیں اور اتنے اچھے سے ٹرینڈ ہو جائیں کہ وہ آگے اسٹوڈنٹس کو سمجھا سکیں یا ان کو سکھا سکیں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، کیونکہ ہمیں اے آئی سکھانے والا بھی ایک ٹیچر ہی ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اے آئی ہمیں خود سے سکھا دے گا، اے آئی سکھانے والا بھی ایک ہیومن ہوتا ہے۔ تو بالکل اے آئی جو ہے وہ ہیومنس کی ہیلپ ضرور کر سکتا ہے، بٹ ناٹ پروبیبلی کہ جو ہے وہ ٹیچر کو ریپلیس کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو بالکل۔ آپ کا فیوریٹ آن لائن لرننگ ٹول کون سا ہے؟ کون سا پلیٹ فارم ہے جو آپ سب سے زیادہ یوز کرتی ہیں؟ میں نے ابھی اگر میں اپنے بیچلر سے لے کے اب تک تھا بتاؤں تو میں نے کورسیرا یوز کیا، اس میں نے کچھ کورسز جیسے گرافک ڈیزائننگ بھی میں نے وہیں سے کیا تھا، پھر فردر شارٹ کچھ کورسز تھے کنٹینٹ رائٹنگ کے، کیونکہ مجھے کنٹینٹ رائٹنگ کرنی تھی، تو وہ بہت اچھا ہے، اس میں میرے کافی ہیلپ بھی ہوئی ہے، اور وہ ایک ویل نون ہے، تو میرے لیے تو بیسٹ ہوئی ہے کورسیرا۔ اور آپ کے خیال سے فیوچر کلاس روم کس طرح کے ہونے چاہیے یا کس طرح کے ہوں گے؟ امیجنیشن یا امیج کریں کہ بھائی آپ کے خیال سے فیوچر کلاس روم کس طرح کے ہوں گے؟ ڈیجیٹل ٹائپ ہوں گے؟ یس، اوبویسلی ڈیجیٹل ایپس ہوں گے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ابھی بھی اس مومنٹ پہ ہم دیکھیں تو پروجیکٹرس ملٹی میڈیا یوز ہوتے ہیں، پھر فردر آگے یونیورسٹی میں تو مسٹ ہے کہ ان کے پاس موبائل یا لیپ ٹاپ ضروری ہے، تو آگے بالکل ہی پیپر لیس ہو جائے گا، اور زیادہ ٹیکنالوجیز آ جائیں گی جس میں اسٹوڈنٹس کے لیے ڈفرینٹ آج کل گیجٹس بھی اس طرح کے آ گئے ہیں نا کہ لرننگ میں ان کے لیے ایزی ہو گیا، لائک پین اس طرح کے کریٹ کر دیے گئے ہیں جس میں ان کے لیے ٹرانسلیشن کا کام کرتے ہیں، کوشچن کو انالائز کرنے کا کام کرتے ہیں، تو ایگزیکٹلی، پزلز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو بچے کو اپنی طرف انٹریکٹ کرتی ہے، اور انٹریکشن میں ہی بچہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی میں نے یہ سارا کچھ جو ہے نا ان چیزوں میں، اور یہ کراس کوسچننگ میں، پزلز میں، ان سب چیزوں میں جو ہے نا ہم نے سب کچھ سیکھ لیا جی۔ ہے۔ ایگزیکٹلی، تو آپ کے خیال سے کیا آن لائن رورل ایریاز کے اسٹوڈنٹس کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرتا ہے، یا ان کے لیے بھی کوئی اپرچونیٹیز کریٹ کریں گے؟ جی بالکل، کیونکہ وہیں پہ پھر وہی چیز ہے کہ جو اے آئی آن لائن ایجوکیشن ہے وہ آل اوور دا ورلڈ ہے، کوئی بھی کہیں سے بھی کنیکٹ کر سکتا ہے، تو بے شک رورل ایریاز ہے، بہت سے بچے ایسے ہیں جن میں ایک موٹیویشن ہوتی ہے، ایک وہ کچھ کرنا چاہتے ہوتے ہیں لیکن ان میں اتنی سم ٹائمز فیسلٹیز نہیں ہوتی کہ وہ اسکولس جا سکیں، یا اتنی ان کے فائنینشلی نہیں سیٹلمنٹ ہوتی، تو وہ آن لائن کی طرف جا سکتے ہیں، جس میں ان سم ٹائمز بہت سے فری پلانس بھی ہوتے ہیں جو وہ ایزیلی ایسیسیبل ہوتے ہیں، تو اس سے بھی سیکھتے ہیں کافی، تو بالکل وہ رورل ایریاز کے لیے بھی ہوتی ہے۔ یہ اپرچونیٹیز جو ہے نا واقعی صحیح کہہ رہی ہیں آپ، سب کے لیے ہوتی ہیں، بس ان کو اویل کرنے کے لیے پیپل چاہیے، اور آپ لوگوں کی سچی لگن ہونی چاہیے، ہر چیز آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اب یہ صرف ایک بہانہ ہے کہ بھئی ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کر سکتے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ وقت اے آئی کے ساتھ ساتھ بہت ہارڈ ورکنگ کا بھی ہے، آپ کو پتہ ہے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس طریقے سے تو انسان کہتا ہے کہ ہر یہاں تو بچے کو بھی اسکل آنی چاہیے، ہم بڑوں کی بات تو دور ہی بالکل۔ کریں گے، یہاں تو ہم بچوں کو بھی سیکھنے اور ان کو بھی اس دور میں لگاتے ہیں کہ بیٹا آپ یہ سیکھ لو، اور یہ چیز سیکھ لو، یہ ایپ سیکھ لو، یہ کام سیکھ لو کہ بھائی آپ کے ہی کام آئے گا۔ تو آپ کے خیال سے جی پیرنٹس کو آن لائن لرننگ کو سپورٹ کیسے کرنا چاہیے؟ کس طریقے سے اپنے بچوں کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ وہ یہ سیکھیں، یا وہ یہ اسکل سیکھیں، یا آن لائن کام کریں، یا آن لائن لرننگ کریں؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو گھر کا انوائرمنٹ بھی میٹر کرتا ہے، کیونکہ ان کو ایک بچے کو اگر یہ چیز فیسلٹی دی جائے کہ اس کو ایک پراپر روم سیٹل کر کے دیا جائے، ٹیکنالوجیز دی جائیں کہ ڈیوائسیز کے وہ کلاسز کنیکٹ کرے، یا پھر جو سیکھنا چاہتا ہے اس کو وہ چیزیں اویلیبل کریں۔ سیکنڈلی ان کو اس چیز کی موٹیویشن دینی چاہیے، جیسے ہم نے میں اگر ایک بات یہاں پہ شیئر کروں کہ ہم نے 12 کو وزٹ کیا تھا اسلام آباد ریحان اسکول میں، تو وہاں پہ ہم نے بچوں سے ڈسکشن کی، تو وہاں پہ چھوٹے بچے جو آلموسٹ 5th کلاس میں 6th کلاس میں تھے، وہ انٹرنشپس کر رہے تھے،
اور ہم نے جب بات کی ان کے فادرس بھی آئے ہوئے تھے تو وہ ان کو دیکھ رہے تھے تو ہم لوگ انسپائر ہو رہے تھے کہ ان کے فادر نے ان کو اس طریقے سے ابھی سے گائیڈ کیا ہوا تھا کہ وہ ان کو اسکل سیکھنی ہے، ان کو ارننگ کرنی ہے، ان کو کچھ اپنا ایک ٹارگیٹ رکھنا ہے جو آگے فیوچر میں کچھ بن سکیں. تو یس ایگزیکٹلی بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ آپ کے گھر کے ماحول اور گھر کی تربیت بہت میٹر کرتی ہے. اور یہ وہی پیرنٹس کرتے ہیں جو خود بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، تب وہ اپنے بچوں کو بھی اتنا سپورٹ کرتے ہیں کہ بھائی وہ بھی آگے کی طرف آئیں، وہ بھی دیکھیں کہ دنیا کتنی بدل رہی ہے. اور ہمیں ابھی اپنا ٹائم اچھے سے یاد ہے ساتھیہ. ہمیں نہیں یاد کہ ہم بھی اتنے چھوٹے ہوتے کوئی اتنے بڑے ورڈ یوز کرتے تھے کہ انٹرنشپ کیا ہوتی ہے. ہمیں شاید ہم لوگ 6-7 کلاس تک بھی نہیں جان پاتے تھے کہ بھائی یہ انٹرنشپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن اگر آپ آج بالکل بچے ایسے بچوں ہی ہے. سے سنیں تو وہ ماشاء اللہ یہاں پہ جو ریحان اسکول میں بچے جو پڑھ رہے ہیں، باقی میں بھی ان کو جب آن لائن دیکھتی ہوں تو وہ بچے بہت بہت زیادہ ٹرینڈ ہیں اور ان کو ہم سے زیادہ نالج ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کا تھوڑا سا وے آف جو لرننگ ہے وہ ہم سے کافی چینج ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ٹائم پیریڈ چینج ہوتا ہے ویسے ویسے لرننگ کی جو فیسلٹیز ہیں ہمیں انہیں بھی چینج کر دینا چاہیے. اور بالکل وہ دور ختم ہے. آج کل کے بچے ماشاء اللہ بہت ماڈیفائڈ اور بہت ہی زیادہ ایڈوانس ہیں. اب ہر چیز کو بڑے اچھے سے پک بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں. جی تو وہ اب ایسے ہی پرانا دور تو ہے ہی نہیں. تو جی اب آپ ایسے ہی ہے. ٹائم میں جی 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 میں یہاں پہ یہی بات کہی تھی کہ ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو دیکھا جائے تو وہ یہاں پہ ٹوڈلرز ہیں، ان کو اب کوئی سکھاتا نہیں ہے لیکن وہ خود ڈیوائسیز یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو بالکل صحیح ایک کہہ رہی ہیں. اب آپ دیکھیں ہم لوگ جس طرح فیسینیٹ ہوتے ہیں، اب ہم اسپیکرس کے بارے میں اب آ کے جو ہے نا بولتے ہیں کہ کوئی اسپیکر ایسا ہے جس کو ہم سنتے ہیں، چاہے وہ کوئی دینی ہے چینل یا پھر کوئی ہم دوسرا جو ہے دیکھیں ٹیڈکس وغیرہ کی جو ٹاکس میں آ رہے ہیں وہ دیکھیں. تو وہ اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم نے تو فلانے کی ٹیڈکس بنائی ہے، ہم نے تو ان کا ریویو دیا ہے، ہم نے تو اس اسپیکر کا ریویو دیا ہے. تو پھر دیکھ کے بندہ فیسینیٹ ہوتا ہے کہ اتنے سے بچے کے اندر سے جو وہ نکل رہی ہے نالج آ رہی ہے، اس سے اس کی باڈی، اس کی فیچرز، اس کا اٹریکشن لوگوں کا اس کی طرف بڑھ رہا ہے. اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ کافی حد تک جو ہے نا امپروو ہے، اس کو سمجھ ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو ڈیوائس پکڑا دیے تو جی وہ جو ہے اس سے بگڑ رہا ہے. تو یہ نہیں ہے. یہاں اسکول میں ماشاء اللہ بہت زیادہ جو ہے نا بچوں کو موٹیویٹ کے ساتھ ساتھ ٹائم ورک اور ورک لوڈ ہی اتنا دیا جاتا ہے کہ میں کہتی ہوں بچہ ورک سے باہر ہی نہیں نکلتا کہ وہ دیکھے کہ میں دوسری کوئی چیز دیکھ لوں. موبائل ہاتھ میں بھی ایسے ہی ہے. ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تو خود کا جو ٹائم تھا جو اس طرح کی ریلنگس وغیرہ دیکھنے میں جاتا تھا، اب شاید وہ جی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں ٹائم مینجمنٹ آن لائن لرننگ میں کتنا امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے؟ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. کسی بھی چیز میں دیکھا جائے تو ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے. یہ ایک کی ہوتی ہے سکسیس کے لیے. تو آن لائن ایجوکیشن ہو اس میں بھی آپ کو آبویسلی کلاسز بھی ہیں تو آپ کو ٹائم پہ لینی ہے، کورس ہے اس کو ٹائم پہ سبمٹ کرنا ہے. تو یہ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہوتا ہے کہ اچھا آپ کو کلاس لینی ہے، اتنے میں ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہیں. تو کیونکہ یہی آپ کے ایک کی ہے سکسیس. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. کیونکہ یہاں پہ جو آن لائن کام ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم مینجمنٹ اس لیے بھی ضروری ہو جاتی ہے. ویسے تو ہمیں ہر چیز میں ہی ٹائم مینجمنٹ کا دھیان رکھنا چاہیے، لیکن اس میں اس لیے پرسنلائز ضروری ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگلی کلاس اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اب ہمارا تو ٹائم پیریڈ یہی ہے، ہم نے اگر ٹائم سے یہ کلاس لے لی تو ہم نے ایٹ لیسٹ کچھ نالج، کچھ انفارمیشن گین کر لیا. ادروائز آپ کا جو وہ ٹائم ہوتا ہے وہ جی ختم ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو جو ہے نا جی نیکسٹ اس بالکل. کا ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو واقعی ہی یہ جو ہے ہمیں بہت اچھی مینجمنٹ سکھاتی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں آن لائن ایجوکیشن میں کمیونیکیشن اسکل کیسے امپروو کی جا سکتی ہے؟ جی جیسے ابھی ہم لوگ خود کورسز کر رہے ہیں، یہ ریحان اسکول کے جیسے کورس اسٹارٹ کیا تو اس میں سب سے پہلے ان کا یہی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آلموسٹ 70% ٹاسک میں انٹرویوز ہیں اور چیٹ جی پی ٹی سے آپ لائیو بات کرو گے اس طرح. تو یہ چیزیں ہماری کمیونیکیشن اسکلز امپروو کر رہے ہیں. اس میں ہمیں جن میں جیسے لائک میں خود اپنی بات کروں تو مجھ میں بھی شائنس ہے. تو باہر کہیں بات کرنے میں ہمیں جو شائنس فیل ہوتی ہے نا وہ اس سے انٹرویوز سے یا پھر چیٹ جی پی ٹی جس طرح ہم آن لائن ڈسکشن کرتے ہیں وہ ہماری لینگویج بھی امپروو ہوتی ہے اور ہماری کمیونیکیشن اسکلز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں.
تو ایگزیکٹلی وہ سادیا، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اگر تو ہم دیکھیں تو باقی ہمارا کانفیڈنس بہت بلڈ ہوتا ہے، ہماری جو وکیبلری ہے وہ بہت زیادہ انہانس ہو جاتی ہے، وہ ہماری وکیبس بڑھ جاتے ہیں. نہیں تو اسٹارٹنگ میں اگر 2 منتھ پہلے کوئی ہمیں کہتا ہم یہاں آئے تھے تو باقی ہماری وکیبس اتنی نہیں تھی کہ جب ہم آپس میں بات کرتے تھے تو ہمیں سب لگتا تھا کہ بات تو ختم ہو گئی ہے، ہمیں تو بات کو جی کنٹینیوٹی دینی آتی ہی نہیں تھی. اور ایسا لیکن ہی ہے. جب آپ یہ ٹیڈکس بناتے ہیں، جب آپ اے آئی سیشنس کرتے ہیں، اسٹارٹنگ میں اے آئی سیشنس بھی تھوڑے سے ہارڈ لگتے ہیں ہمیں بھی، لیکن جب ہم اے آئی سیشنس کرتے ہیں تو اس میں ہماری سب سے پہلے تو اسپیکنگ پاور بہت اچھی ہو جاتی ہے. پھر ہم سم بالکل ٹائمز ہمیں ایسا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں نا پتھر کے اوپر پتھر بھی پگھل جاتا ہے، اگر اس کے اوپر قطرہ قطرہ پانی گرتا ہے تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے. اور یہ وہ والی بات ہے کہ جب آپ اتنی زیادہ ٹاک سنتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی تو ورڈنگ ایسی ہے جو آپ کے دماغ میں جاتی ہے، کوئی نہ کوئی تو ورڈ ایسے ہے جو آپ فالو کرنے لگ جاتے ہو، جو آپ کی لینگویج میں آ جاتی ہے، جو آپ کی کنٹینیوٹی میں آ جاتی ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ وہی الفاظ آپ کی روزمرہ کی جو ہے نا روٹین کا پارٹ بن جاتی ہیں. تو جی ماشاء اللہ بالکل. بہت مزہ آیا آپ سے آن لائن کی جو یہ ڈسکشن کر کے، تو کافی ہیلپ فل رہا ہوگا میرے خیال سے یہ ہمارے جو ہے نا ویورس کے لیے. تو جیسے کہ ہمارا ٹائم تھوڑا شارٹ ہوتا ہے تو میں چاہوں گی کہ تھوڑے سا ٹائم ہم نا سعدیہ کو بھی جانیں اور دیکھیں کہ سعدیہ جو ہے نا اپنی ریئل لائف میں کیسی ہیں اور کیا ہیں. جی تو سعدیہ کیا اپنے بارے میں جو ہے نا ہمیں بتانا چاہیں گے جو دوسرے لوگ نہیں جانتے، جو ہمارے ویورس نہیں جانتے آپ کے بارے میں کچھ ایسا؟ جی میں اگر اپنے بارے میں ڈسکشن کروں تو میں نے ابھی جیسے پہلے ذکر کیا کہ مجھ میں شائنس ہے، تو میں رائٹنگ میں بہت ایک میری ماسٹر اسکل ہے، میں اس میں اچھی ہوں، میں لکھ لیتی ہوں، لیکن بولنے میں پھر مجھے شائنس ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اے آئی کا کورس بھی کرنا تھا مجھے، اس کو بھی اپنی صحیح. کنٹینٹ رائٹنگ اور کے ڈی پی امیزون کے ساتھ اس کو فردر آگے مجھے لے کر جانا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے کرافٹ آرٹ کا بھی بہت شوق ہے. تو یہ چیزیں میرے لیے بہت ضروری تھی کہ مجھے اس اسکل کو بھی سیکھنا تھا، ساتھ کچھ ان کو امپرومنٹ لانی تھی ان چیزوں میں بھی، کیونکہ میں بک رائٹنگ کافی کریشنس کی ہیں بٹ اس میں کچھ ابھی بھی کمی لگتی تھی کہ کچھ چیزیں ابھی ہیں جو کرنے والی ہیں. تو سعدیہ اسی کہاں لیے سے پھر یہ موٹیویشن ملتی تھی آپ کو؟ مطلب ہوتا ہے نا گھر میں کوئی ایسا بڑا ہوتا ہے یا پھر آپ کسی کو فالو کرتی ہیں، جی یا کس کو دیکھ کے آپ اتنا زیادہ اسٹرگل آؤٹ کیا اور آپ نے کنٹینٹ رائٹنگ میں بھی کام کیا اور اس طرح آگے آئیں اور اب اے آئی بھی سیکھ رہی ہیں، تو کوئی تو ہوگا جسے آپ فالو کر رہی ہوں گی. جی ایکچولی کنٹینٹ رائٹنگ کی تو اگر میں ہائر اسکول سے بات کروں تو اس ٹائم سے تو میرا بالکل انٹرسٹ نہیں تھا رائٹنگ میں، ایون کہ انگلش لینگویج میں. لیکن جب میں نے انگلش لینگویج اسٹارٹ کیا، میں نے بی ایس کیا، اس میں میری ایک میم تھی مس حلیمہ، وہ ان سے میں کافی انسپائرڈ ہوتی تھی، ان کی لینگویج سے، ان کی رائٹنگ اسکلس سے. تو مجھے اچھا لگتا تھا کہ وہ اتنا اچھا لکھتی ہیں، اتنا اچھا بولتی ہیں، تو مجھے بھی ان جیسے بننا ہے. تو پھر اس میں جسٹ کوشش کی، پھر ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. اور پھر میرے فادر سب سے بڑی میرا ایک موٹیویشن ہے، وہ ان کے لیے یہ تھا کہ مجھے ٹائم کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، مینس ٹیکنالوجی کا یہ ایرا جا رہا ہے تو ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ چلو، اے آئی سیکھو، فردر آگے تم وہ چیزیں کرو جو آگے ٹیکنالوجی میں چلنی ہے. ماشاء اللہ یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کے فادر جو ہے، اور باقی فادر تو سب کی بیٹیوں کے بہت انسپریشن ہوتے ہیں اور بیٹیاں زیادہ تر اپنے فادر کو فالو کرتی ہیں، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ اس دنیا میں اگر بیٹی کے لیے کوئی بیسٹ سوچتا ہے نا تو وہ فادر ہے. سم ٹائمس ہمیں بہت سارے ان کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو چیلنجنگ لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے. تو یہ وہ جو پیچھے والی چیز ہوتی ہے نا وہ صرف فادر کو نظر آ رہی ہوتی ہے. اور جب آپ اس جی ایسے ہی ہے. لانگ جرنی کو کراس کر کے خود پیرنٹس بنتے ہیں نا، تو پھر آپ کو وہ ساری باتیں جو آپ کے پیرنٹس آپ کو بولتے تھے اور آپ کو بری لگتی تھی یا پھر آپ سمجھتے تھے کہ یہ روک ٹوک ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب آپ پیرنٹ بن گئے ہو، اب آپ کیا کرو گے. پھر آپ کو وہ باتیں یاد بالکل آتی ہیں. تو آپ ایسا کتنے ہی ہے بہن بھائی ہیں بالکل. ساتھ؟ میں ایک ہی سسٹر ہوں، ساتھ 3 بھائی ہیں میرے، مجھ سے چھوٹے ہیں، میں سب سے بڑی ہوں. مجھے آپ سب سے بڑی ہیں، 3 بہن بھائی ہیں. جی صحیح ہے. تو آپ کے فیوریٹ کون ہیں، مما ہیں یا فادر ہیں؟ فیور تو دونوں ہی ہیں، بٹ فادرس بیٹیوں کے تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اوبویسلی وہ تو سنتے ہیں کنیکشن ہی باپ کہ بیٹی کا الگ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اور آپ کی کوئی فیوریٹ بک، یا آپ کو بک پڑھنے کا ایڈکشن ہے؟ آج کل تو ویسے لوگ اوائڈ کرتے ہیں شاید، لیکن جو لوگ ہوتے ہیں اسٹوری جو ہے جن کو ایڈکشن ہوتی ہے، جو شروع سے پڑھتے ہیں، جیسے اگر ہم ابھی کسی بڑوں کو دیکھیں تو جو نیوز پیپر پڑھتے ہیں وہ اب تک پڑھتے ہیں.
جو بکس پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. بے شک آپ کا موبائل ٹائم, کچھ لوگ کہتے ہیں موبائل میں پڑھ لو, لیکن شاید وہ ایک سیٹسفیکشن نہیں ملتی. تو کیا بالکل، یہ آپ تو ہے. بکس پڑھتی ہیں یا پھر آپ بھی اپنا بک ٹائم جو ہے وہ موبائل ٹائم سے ہی لے لیتی ہیں؟ نہیں, مجھے بک پڑھنے کا نہیں ہے شوق, لیکن میرا انٹرسٹ ہے کہ بچوں کے لیے اسٹوریز کریٹ کرنے کا. تو اس کے وہ بھی کافی مجھے اس کے لیے کنٹینٹ چاہیے ہوتا ہے, یا مجھے ایک کچھ سینس جی. وغیرہ دیکھنے ہوتے ہیں, یا کہیں سے اسٹوریز وغیرہ کوئی پڑھنا ہوتی ہے, تو وہ اس کے اکارڈنگ میں پھر پڑھتی ہوں. تو کبھی بچپن میں موسٹلی پڑھی بچوں ہے اسٹوریز, بہت زیادہ پڑھی ہے سے اسٹوریز؟ بہت کوئی بہت زیادہ. ڈائجسٹ, کوئی رائٹر, کوئی کسی چیز کو فالو کرتی ہوں؟ جی, فالو تو ابھی کسی کو نہیں کرتی, لیکن یہ ہے کہ میں نے بچپن سے اسٹوری ریڈنگ کا بہت شوق تھا, تو وہ بہت پڑھی ہے. آئی مین ہر ٹائپ کی پڑھی ہے, ویدر وہ میگزینس میں ہو گئی ہیں, بکس میں ہو گئی, یا پھر کسی نیوز پیپر میں بھی تھیں, تو بہت شوق تھا پڑھنے کا. سعدیہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. کوئی اینڈنگ لائنس, کوئی ایڈوائس, کوئی اچھی بات, کوئی اچھا سا تھاٹ جو آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی, ضرور. میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ابھی میں خود بھی اس چیز کو کرتی ہوں, اور میں دوسروں کو بھی کہوں گی کہ آج کل جیسے اے آئی کا ہے, تو اس میں آپ لوگ اے آئی سیکھیں, اس کو اپنی لائف میں آپ ساتھ انوالو کریں. چیزیں آپ بے شک ڈیلی لائف میں بھی ہو تو آپ یوز کریں, بٹ اس پہ بالکل ڈپینڈ نہ کریں. اسسٹنس ضروری ہے اس کی, لیکن اس کے اکارڈنگ یہ نہیں کہ وہ آپ کو آپ کے ہوم ورکس کر کے دے رہا ہے, آپ کو وہ آپ کے کوشچن سالو کر کے دے رہا ہے. آپ اس میں اپنی کریٹیکل تھنکنگ لوز کر دیتے ہیں, جو کہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم لوگوں کی ہیومن مائنڈ کی تو ہے ہی بہت ویسٹ, مینس کہ وہ اے آئی کبھی بھی اس لیول پہ نہیں آ سکتا. تو اس لیے کریٹیکل تھنکنگ اپنی نہیں یوز کرنی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں سعادہ نے, بہت اچھی بات کی کہ آپ نے اپنی کریٹیوٹی نہیں چھوڑنی ہے, بلکہ اس اے آئی کو بنانے والا بھی جو برین ہے وہ ہیومن برین ہی ہے. اور سو آپ نے اپنی سوچنا یہ ہے کہ بھائی آپ اس سے بیسٹ ہیں. ہاں, ہیلپ آؤٹ ضرور لیں, بٹ اس پہ مکمل ڈپینڈنٹ نہ ہو جائے, اور اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ پوری اس کو دے کے ختم نہیں ہوتی. بہت اچھا لگا سعدیہ آپ سے بالکل. بات کر کے. As we come to the end of today's postcard, so thank you so much سعدیہ. اور مجھے امید ہے تھینک کہ یو. آج کے ڈسکشن سے ہمیں یہاں سمجھ میں آیا کہ آن لائن ایجوکیشن صرف ایک ٹرینڈ نہیں ہے, بلکہ ایجوکیشن کا فیوچر ہے. اگر ہم ٹیکنالوجی اور اے آئی کو پازیٹیو وے میں اڈاپٹ کریں گے تو لرننگ ہر ایک کی اسٹوڈنٹ کے لیے زیادہ اسیسیبل ہو جائے گی, فلیکسیبل ہو جائے گی, اور افیکٹو بھی بن سکتی ہے. سو تھینک یو ایوری ون from today's conversation inspire you to embrace lifelong learning. تو ملتے ہیں اپنے اگلے پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ, نیو ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے میں صبایا والی فرام ریحان ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سعدیہ. اللہ حافظ.